कीप योर माउथ शट, ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये कहीं पे हुआ है ये सब कुछ। ARY का एक प्रोग्राम था, उसके अंदर दो मेहमान आपस में बैठे हुए थे और बड़ी ही गर्मी सर्दी हो गई प्रोग्राम के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया था, 45 मिनट की जो है वो आपस में फोन पे बात हुई थी और नरेंद्र मोदी को उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बुलाया था और नरेंद्र मोदी ने फिर वापस आके एक जलसे के अंदर भी ये बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप मुझसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आप लोगों के पास आना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। इंडिया की बड़ी फौज ने अपने मुख्तलिफ शाखों के लिए मखसूस ड्रोन बटालियंस तैयार करने का फैसला कर लिया है। बटालियन जो है वो पूरी की पूरी सिर्फ ड्रोन को हैंडल करने के लिए तैयार की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट और CA स्पोर्ट्स के हवाले से हमने तफसीली वीलॉग किया था, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला वीलॉग जो है वो ज़रूर देखें। सियालकोट के हवाले से जो एक करप्शन स्कैंडल सामने आ रहा है उसके बारे में मैंने उस पर कुछ लेग वर्क और स्पीड वर्क किया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। भारत के हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सामने आ रही है और भारत जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर होने लगा है। और इसके साथ साथ थंबनेल के ऊपर जो आपने एक लाइन देखी है कि कीप योर माउथ शट, ये क्या मामला है, ये भी बड़ी मज़े की एक खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली खबर यह है कि जनाब रेमिटेंसेस, बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पैसे भेजे हैं पाकिस्तान में और ओवरऑल भी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आई हैं, जुलाई में 3 अरब 21 करोड़ डॉलर की जो है वो रेमिटेंसेस आई हैं। आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो रेमिटेंसेस ना भेजने का कहा था और मैंने उस वक्त कहा था कि जनाब ये बहुत बुरी तरह फ्लॉप होगा। वही हुआ है, पैसे आ रहे हैं जनाब और धड़ाधड़ आ रहे हैं। अलबत्ता पिछले जून, ये जो रवां साल जून के मुकाबले में 5.5% जो है वो उसमें कमी आई है। ये जुलाई के फिगर्स हैं, ज़हन में रखिएगा। तो 5.5% की उसमें कमी आई है, लेकिन अगर आप जुलाई 2024 के यानी कि पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 7.4% इसके अंदर इजाफा हुआ है। पिछले साल से ज़्यादा पैसे जो हैं वो भेजे गए हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा पैसे भेजे हैं। जुलाई में 82 करोड़ 37 लाख डॉलर जो है वो वतन वापस भेजे गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से 66.5 करोड़, बरतानिया से 45 करोड़ और यूरोपीय यूनियन से 42 करोड़ जो है वो पाकिस्तान भेजे गए हैं। इसके अलावा सनतकारों की मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, तो उन्होंने सनतकार SM तनवीर ने कहा है कि जी हमारी फील्ड मार्शल से 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने तफसील से हम सब की बात को सुना, समझा और इस पर एक्शन लिया। कहा वो 2 साल से ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब ने अपने मुल्क की मईशत को खड़ा करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं उन्होंने कहा कि FPCCI ने 1.5 साल IPPs पर जंग लड़ी। बिजली कीमत 9 सेंट, शरह सूद 9% करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके अलावा कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के शराकत इक़्तिदार के हवाले से मामला पर गुफ्तगू हुई। सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी यहाँ पे मौजूद थे। इस दौरान अभी चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के एक कज़न की जो है डेथ हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था, तो उनकी ताज़ियत के लिए भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है वहाँ पे गया हुआ था। वैसे ये काम मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हंसी खुशी के जो मौके होते हैं उसके ऊपर अपना एक ताल्लुक़ जो है वो ज़रूर कायम रखना चाहिए। अच्छा जी, कीप योर माउथ शट, ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये कहीं पे हुआ है ये सब कुछ। बेसिकली कल जो है वो ARY का एक प्रोग्राम था, उसके अंदर दो मेहमान आपस में बैठे हुए थे और बड़ी ही गर्मी सर्दी हो गई प्रोग्राम के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब, ये दोनों जो है वो प्रोग्राम में बैठे हुए थे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद जो है वो वैसे बड़े सॉफ्ट स्पोकन इंसान हैं और बड़ी ही नज़ाकत के साथ हमेशा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कल जब वो ये दोनों अफराद प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे तो इसके आगाज़ में हुमायूं मोहम्मद ने जो है वो गुफ्तगू की। उसके बाद इख्तियार वली साहब ने अपनी बात की। उसके बाद दोबारा हुमायूं मोहम्मद साहब से जब सवाल किया गया, उन्होंने भी जवाब देना शुरू किया था, तो इख्तियार वली साहब ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। इस पर हुमायूं मोहम्मद साहब जो है वो एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कीप योर माउथ शट, तो इस पर इख्तियार वली साहब ने कहा कि कीप योर लिप्स सील्ड, जिस पर हुमायूं मोहम्मद साहब जो है वो बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इस बदतमीज़ शख्स के साथ मैं नहीं बैठ सकता, और लाइव प्रोग्राम के दौरान ही वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए। अनफॉर्चुनेट बात है, इससे पहले भी इख्तियार वली साहब का जो है वो एक उनकी लड़ाई जो है वो ऑलरेडी एक हो चुकी है। मुझे याद नहीं आ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे ख्याल में नईम हैदर पंचोता साहब के साथ हुई थी, मेरे ख्याल में उनके साथ ऑलरेडी एक लड़ाई हो चुकी है।
اب یہ دوسری چپکلش ہے جو ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ ہوئی ہے. میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمایوں مومن صاحب کو بھی اگر غصہ آ گیا نا, بڑے سافٹ اسپوکن انسان ہے جس طرح میں نے کہا, تو پھر اس کا مطلب ہے ہی فیلٹ ریئلی افینڈیڈ. تو آئی ہوپ اختیار ولی صاحب جو ہیں اپنے معاملات ان کے ساتھ ریزالو کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ایک پاکستانی کرکٹر حیدر علی کا جو ایک سکینڈل سامنے آیا تھا جس پہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا, تو مینچسٹر پولیس نے کچھ مزید تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی ہیں. انہوں نے کہا جی 4 اگست کو جو ہے وہ ہمیں جنسی زیادتی کی شکایت موصول ہوئی اور زیادتی کا واقعہ مبینہ طور پہ 23 جولائی کو مینچسٹر کی حدود میں جو ہے وہ پیش آیا تھا. پولیس نے کہا کہ واقعے کے الزام میں 24 سال کے نوجوان کو گرفتار کیا گیا اور واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے تک ملزم کو ضمانت پہ رہا کیا گیا ہے. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کا موبائل فون بھی حیدر علی کا جو ہے وہ لیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد اس میں سے کوئی خاص شواہد نہیں ملے, تو وہ موبائل فون حیدر علی کا جو ہے وہ واپس کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دریائے ہنزا میں طغیانی سے کٹاؤ کے باعث شاہراہ قراقرم بہہ گئی, جس سے پاکستان اور چین کے مابین جو قراقرم ہائی وے ہے وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا, اور پاک چین بارڈر پر تفریح کے لیے گئے ہوئے سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے اس کی وجہ سے پھنس گئی, کیونکہ وہ دوسری سائڈ کے اوپر تھی. خجراب پاس عام طور پہ جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کا جو بارڈر ہے وہ خجراب پاس پہ ہے, تو وہاں پہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اسی رستے کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب حکومت کی جانب سے کوشش ہے کہ اس رستے کو جو ہے جلد از جلد بحال کیا جائے, لیکن اس وقت کئی لوگ جو ہیں وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے جب تک کہ ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب کل ایک واقعہ پیش آیا ہے, سیکیورٹی فورسز نے بتایا گیا جی بھارتی ڈرون جو ہے وہ ایک مار گرایا ہے. اب یہ بھارتی ڈرون اس طرح کا ڈرون نہیں تھا جو پاک بھارت جنگ کے دوران استعمال ہوئے تھے. وہ جو ڈرونز تھے وہ تو کماکازی ڈرونز تھے, مطلب وہ ڈرونز جو ہیں وہ بیسکلی آتے ہیں, وہ سرویلنس بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے ٹارگٹ کو جہاں پہ انہوں نے ہٹ کرنا ہوتا ہے وہ پھر اسی کے اوپر گر جاتے ہیں اور دھماکے سے اس چیز کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. انہیں کماکازی ڈرونز جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اور یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے انڈیا نے بنائے تھے. تو یہ اس طرح کا ڈرون نہیں تھا, یہ کوڈ کاپٹر تھا جو بیسکلی سرویلنس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بھارتی ڈرون تھا یہ سیکیورٹی فورسز نے لاہور کے نواحی علاقے مناوا میں جو ہے وہ مار گرایا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ فورسز نے فوری طور پر ڈرون کو نشانہ بنا کر نیچے گرایا. ابتدائی طور پر ڈرون سرویلنس کا ہی لگتا ہے اور اس میں کوئی بارودی مواد جو ہے وہ نہیں تھا. اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز نے جناب بلوچستان کے ضلع یوب میں پاک افغان سرحد کے قریب خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کو پاکستان میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا. ترجمان پاک فوج کے مطابق 7 اور 8 اگست کی درمیانی شب سیکیورٹی فورسز نے علاقہ سمبزا ضلع یوب میں ایک بڑی تعداد میں موجود خارج کے گروہ کی نقل و حرکت کو بروقت ٹریس کیا جو سرحد پار سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. فوجی جوانوں نے مہارت, دلیری اور بروقت کارروائی کے ذریعے دشمن کی دراندازی کی کوشش کو مکمل طور پر ناکام بنایا, جس کے نتیجے میں 33 بھارتی سرپرستی یافتہ خارج جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے. کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ, گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی جو ہے وہ بھی وہاں پہ برآمد ہوا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں حالیہ کوڈ کاپٹر حملوں کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے ہوید اور وزیر آباد میں مشترکہ طور پر سرچ اور ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہوئے دہشت گردوں کے 14 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے. ترجمان بنو پولیس نے بتایا ہے کہ پاکستان آرمی اور پولیس نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ہوید اور وزیر آباد کے علاقوں میں مشترکہ آپریشن کر کے کلعدم تنظیم کے دہشت گردوں کے 14 سہولت کاروں کو گرفتار کیا, جبکہ ان کے 3 ٹھکانے بھی مسمار کر دیے گئے. اس دوران سیکیورٹی فورسز نے 3 گاڑیاں بھی قبضے میں لیں, جن میں 2 موٹر سائیکلیں اور ایک رکشہ بھی جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ جناب سیکیورٹی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ ریاست کی خارج سے بات چیت یا سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جاری رہے گی. ذرائع نے کہا کہ قبائل اور خارجیوں کی بات چیت کے ذریعے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے. خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گرد اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں, اور سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خوارج اور سہولت کاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر کوئی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک خارجی ریاست کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں بات چیت ممکن نہیں. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ خارجیوں کی بڑی تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے. وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ہیں. پہلا نقطہ, ان خارجیوں کو جن کی زیادہ تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے ان کو باہر نکالیں. نمبر 2, اگر قبائل خوارجین کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ سیکیورٹی فورسز ان خوارجین کو ان کے انجام تک پہنچا دیں. نمبر 3, اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو حتی الامکان حد تک نقصان سے بچا جائے, کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی. تو یہ جناب اپڈیٹس ہیں. اب آ جائیں ذرا پاکستان انڈیا کے معاملے کے اوپر, اور وہاں پہ انڈیا کے اندر جناب بڑی سخت جو ہے وہ پریشانی پائی جاتی ہے, کیونکہ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ پاکستان کی تعریفیں کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے. اور خبر آئی ہے جناب بلومبرگ سے, 2 خبریں ہیں, دونوں بلومبرگ سے. پہلی خبر بلومبرگ سے جس کی ہیڈ لائن یہ ہے,
پاکستان انجوائز اے ٹرمپ ہائی ایز انڈیا سویٹس، یعنی کہ انڈیا کے پسینے نکل رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس صورتحال کو انجوائے کر رہا ہے۔ بلومبرگ کہتا ہے جی پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کا پسندیدہ ملک بنا ہوا ہے، جبکہ بھارت کو دباؤ کا سامنا ہے۔ پاکستان نے ٹرمپ کے سامنے اپنے پتے بہترین طریقے سے استعمال کیے ہیں۔ اپنی رپورٹ میں بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جن کا امریکہ سے تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستان کے درمیان رابطوں کا آغاز پاک بھارت جنگ کے دوران ہوا۔ بلومبرگ کہتا ہے جی پاکستان نے ٹرمپ کے جنگ بندی اعلان کا خیر مقدم کیا، بھارت نے جنگ بندی کروانے کی تردید کی۔ امریکی جریدے نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایسے اثاثے موجود ہیں جو امریکی مفادات کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے اب تک دریافت نہ کیے گئے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں، سب سے بڑے نہ ہو تو ون آف دا بگیسٹ، یہ ایگزیکٹلی لفظ جو ہے اس کے اندر استعمال کیا گیا۔ تو اس وجہ سے جناب پاکستان اور امریکہ کا آج کل جو ہے وہ ہنی مون پیریڈ ایک چل رہا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ہنی مون پیریڈ جو ہے وہ کتنی دیر چلتا ہے۔ البتہ دوسری سائڈ پہ بلومبرگ نے ایک اور خبر دی اور بلومبرگ نے کہا جی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خدشہ تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بیسکلی خبر یہ ہے کہ دونوں کے تعلقات خراب کہاں سے ہوئے ہیں، انڈیا اور امریکہ کے تعلقات خراب کہاں سے ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو اس پہ وہ لکھتا ہے کہ جی نریندر مودی کو اس بات کا خدشہ تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات نہ کروا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ گئے تھے امریکہ اور وہاں پہ ان کے ساتھ لنچ بھی کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک اجلاس ہو رہا تھا غالباً کینیڈا کے اندر اور نریندر مودی وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ تو اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں فون کیا تھا اور 45 منٹ کی جو ہے وہ آپس میں فون پہ بات ہوئی تھی اور نریندر مودی کو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار بلایا تھا اور نریندر مودی نے پھر واپس آ کے ایک جلسے کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے کہا نہیں مجھے واپس جانا ہے، مجھے ایک بڑا امپورٹنٹ جلسہ اٹینڈ کرنا ہے، تو مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا تھا تو اس لیے میں یہاں پہ آ گیا۔ یہ بیسکلی اسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اب اسی سٹوری کا کہ یہ دوسرا اینگل ہے، تو اس میں یہ بلومبرگ کہتا ہے کہ جی یہ 45 منٹ تک آپس میں فون پہ بات چیت ہوئی۔ 45 منٹ کی گفتگو میں ہی امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے درمیان ٹرننگ پوائنٹ بنی۔ تناؤ بھری گفتگو کے بعد ہی امریکہ بھارت تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ تناؤ کی جھلک اس وقت بھی سامنے آئی جب ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ کہا، پھر روس سے تیل خریدنے پر تجارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف بھی عائد کر دیا گیا۔ تو یہ بیسکلی ایک فون کال کی وجہ سے جو ہے وہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، جس کی وجہ سے بات اب یہاں تک آ گئی کہ ان کے اوپر 50% جو ہے وہ ٹیرف لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ DW اردو نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل کی خریداری کے حوالے سے بھارتی درآمدات پر 50% ٹیرف عائد کرنے کے بعد اب بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹریڈ ٹاکس جو ہیں اب نہیں ہو سکتی جب تک آپ روس سے جو ہے وہ تیل لے رہے ہیں۔ اوول آفس میں صحافیوں نے جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا وہ بھارت کے ساتھ بھاری محصولات کے اعلان کے بعد یعنی کہ ٹیرف کے حوالے سے اعلان کے بعد مزید بات چیت کی توقع رکھتے ہیں، تو انہوں نے جواباً کہا کہ اس وقت تک نہیں جب تک ہم اسے حل نہیں کر لیتے ٹیرفز کے معاملات کو۔ واضح ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی روابط اور ٹیرفز کے حوالے سے کافی دنوں سے مذاکرات جاری تھے اور نئی دہلی کا کہنا تھا کہ وہ بات چیت کے ذریعے ان تمام مسائل پر قابو پا لے گا، تاہم اب امریکی صدر نے بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات ہی روک دیے ہیں جس کے دور رس نتائج نکلنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب رائٹرز نے ایک یہ خبر دی ہے اور رائٹرز نے کہا ہے کہ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں اور ٹیرف اقدامات کے بعد بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی ٹیرف اقدامات کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری کم کرنے کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی ہے اور چند روز قبل امریکی صدر نے بھارت کو روس سے تیل کی خریداری جاری رکھنے کی صورت میں اضافی ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ میرے پاس یہ خبر ہے اور جو میرے چند سورسز سے میری بات ہوئی ہے، یہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ حل ہو جانا ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، لیکن اس کے لیے واقعی انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور روس کے ساتھ جو اپنی تیل کی خریداری ہے اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے وہ سلوشن نکالنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا اور یہ ٹیرف اسی طرح 50% کے اوپر رہے تو صرف 50% کے ٹیرف کا نقصان نہیں ہوگا بھارت کو، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بھارت کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ اتنا نقصان اٹھا نہیں سکتا۔ تو اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر وہ روس سے تیل نہیں لیتا تو اس کے پاس اور بھی آؤٹ لیٹس ہیں جہاں سے اس کو تیل ملے گا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اگر وہ ان جگہوں پہ جاتا ہے لائک مشرق وسطیٰ کی طرف جاتا ہے یا ایون امریکہ سے آئل لینا شروع کر دیتا ہے جس طرح پاکستان لے رہا ہے، تو اسی طرح اگر وہ لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کو اتنے ریٹ پہ نہیں ملے گا کیونکہ رشیا نے اسے بہت ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ تیل دیا ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا جو ہے وہ خام تیل اس کو اگر روس سے لینا بند کیا
تو اس مالی سال میں 9 ارب امریکی ڈالر، اگلے سال 12 ارب ڈالر تک جو ہے اس کا جو تیل کا بل ہے وہ بڑھ جائے گا. یعنی اسے 9 ارب ڈالر مزید خرچ کرنے پڑیں گے اس سال، اور 12 ارب ڈالر مزید خرچ کرنے پڑیں گے اگلے سال اگر اس نے روس سے تیل لینا بند کیا تو. اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر روسی سپلائیز بند ہو جائیں تو بھارت دوبارہ عراق، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی تیل خرید سکتا ہے. بھارت نے 2022 کے بعد روسی تیل کی خریداری میں نمایاں اضافہ کیا ہے کیونکہ یہ تیل رعایتی نرخوں پر دستیاب تھا. قیمت 60 امریکی ڈالر فی بیرل پر محدود کی گئی تھی، اور مالی سال 2020 میں بھارت کی کل درآمدات میں روس کا حصہ صرف 1.7% تھا. یعنی جو ٹوٹل تیل یہ خریدتے تھے اس میں تقریباً صرف 2% یا 0.25% جو تیل تھا وہ یہ پہلے روس سے لیتے تھے 2020 میں. 2025 میں اب یہ تعداد بڑھ کے 35% ہو چکی ہے. یعنی ٹوٹل جو تیل انڈیا کے اندر آتا ہے اس میں سے 35% جو ہے وہ اب روس سے آتا ہے، اور بھارت کو سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ روس سے مل رہا ہے. یعنی سب سے زیادہ جو تیل خریدا جاتا ہے بھارت جہاں سے جس ملک سے لے رہا ہے وہ روس ہے. اور مقدار کے لحاظ سے مالی سال 2025 میں بھارت نے روس سے 88 ملین میٹرک ٹن خام تیل جو ہے وہ درآمد کیا، جبکہ کل درآمدات 245 ملین میٹرک ٹن تھیں. ایک اور فگر بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیرف کا معاملہ ہے اس کا کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ انڈیا کو ہو سکتا ہے. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ امریکہ کے اندر جو فون امپورٹ ہوتے ہیں، یعنی جو باہر سے منگوائے جاتے ہیں دوسرے ممالک سے امریکہ کے جو اندر آتے ہیں، پچھلے سال تک 14% وہ 2024 کے اندر 14% جو ٹوٹل موبائل فون آتا تھا نا وہ انڈیا سے آتا تھا 2024 میں. 2025 میں یہ تعداد 44% ہو چکی ہے. 44%. 44% موبائل فون جو امریکہ کے اندر آتا ہے وہ انڈیا سے آتا ہے. تو اگر یہ ٹیرف اس طرح بڑھا دیا جائے تو انڈیا کی ایکسپورٹس جو امریکہ کی طرف آتی ہیں اسے کتنا بڑا ہٹ ہوگا. امریکہ کو تو ہوگا ہی ہوگا، ظاہری بات ہے وہ موبائل فون انڈیا سے نہیں آئے گا لیکن پھر وہ کہیں اور سے لے لے گا. لیکن انڈیا کو کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اتنی بڑی موبائل فون کی مارکیٹ اس کی جو ہے وہ امریکہ تھی، وہ ایک قسم کی بند ہو جائے گی جب اتنا بڑا ٹیرف اس کے اوپر لگ رہا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ نہ مانتے ہوئے بھی ہر صورت انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور یہ ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا یہ ہوگا، یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ رائٹرز نے ایک اور خبر بھی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نئی دلی نے امریکہ سے نئے ہتھیاروں اور جنگی طیاروں کی خریداری کے منصوبے عارضی طور پر فی الحال روک دیے ہیں. ہم نے آپ کو ایک دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ انہوں نے جو اپنی جاسوسی کے طیارے تھے وہ آلریڈی آرڈر دیا ہوا تھا، اس کو بھی انہوں نے روک دیا کہ ابھی ہم نے یہ طیارے نہیں لینے، یہ بوئنگ سے لینے تھے انہوں نے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید بھی اور چیزیں، اس میں آرمرڈ ٹینکس بھی ہیں، اس میں کچھ آرمرڈ گاڑیاں ہیں اور اس طرح کی چند چیزیں ہیں جو انہوں نے امریکہ سے لینی تھی، وہ پرچیز بھی جو ہے اسے بھی روک دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جو ہیں انہوں نے دفاعی معاہدے کرنے کے لیے امریکہ جانا تھا، لیکن ان کا دورہ بھی جو ہے وہ اب لگ رہا ہے کہ منسوخ ہو گیا ہے. اور اس کی باقاعدہ طور پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن انڈیا کے اندر جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بھی روک دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانب سے جنرل ڈائنامکس لینڈ سسٹمز کی بنائی ہوئی اسٹرائکر لڑاکا گاڑیوں اور ریتھیون اور لاکہیڈ مارٹن کی تیار کردہ جیولن اینٹی ٹینک میزائلوں کی خریداری پر بات چیت عارضی طور پر وہ بھی جو ہے وہ روک دی گئی ہے. اس کے علاوہ BBC اردو نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رواں برس مئی میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ فوجی تنازع کے بعد مستقبل کی جنگی تیاریوں کی حکمت عملی کے طور پر انڈیا کی بری فوج نے اپنے مختلف شاخوں کے لیے مخصوص ڈرون بٹالینز تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ دس از ویری انپریسیڈنٹڈ کہ بٹالین جو ہے وہ پوری کی پوری صرف ڈرون کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار کی جائے گی. اس حکمت عملی کے تحت بری فوج کی آرٹلری، انفینٹری اور آرم ڈویژن میں ایک ڈرون یونٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. ان نئے یونٹس کا مقصد صرف ڈرون چلانے کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہوگا. دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی کہتے ہیں کہ انڈین فوج اب ڈرون کے لیے مخصوص بریگیڈ بنا رہی ہے جس میں 25 سے 100 فوجی اور ٹیکنیکل ماہرین کو صرف ڈرون چلانے کی ذمہ داری دی جائے گی. کچھ بہت ایڈوانس نوعیت کے اٹیک ڈرونز ہوتے ہیں جیسے MQ-9B. انڈیا نے اس سال کے $3.5 ارب مالیت کے 31 ڈرون امریکہ سے خریدے ہیں. تو یہ ایک نیا وارفیئر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جس کے اندر ڈرونز کی، خاص طور پہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ ڈرونز کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ انڈیا کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہیں پہ پاکستان بھی جو ہے اپنے ڈرونز کے حوالے سے جو ہے اپنے پروگرام کو مزید وسعت دے گا. انڈیا سے ہی ریلیٹڈ ایک اور بھی بڑی شیمفل خبر ہے، ان کے لیے شرمناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا نے جعلی برتھ سرٹیفکیٹ جمع کروانے پر اپنے 11 ریسلرز کو
معطل کر دیا ہے. جعلی برتھ سرٹیفکیٹ, اندازہ کیجئے. بھارتی میڈیا کے مطابق ان ریسلرز کو برتھ سرٹیفکیٹ میں جعل سازی کرنے پر معطل کیا گیا ہے. کچھ کیسز میں پیدائش کے 12 سے 15 سال بعد برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے. 12 سے 15 سال کے بعد, اتنا بڑا گیپ, اندازہ کریں ذرا آپ. میونسپل کارپوریشن آف دلی نے 95 ریسلرز کے برتھ سرٹیفکیٹ کی تصدیق کی, جبکہ تصدیق میں 11 پہلوانوں کی عمر میں جعل سازی پکڑی گئی. 11 ریسلرز کے برتھ سرٹیفکیٹ جعلی اور فوٹو شاپ کے ذریعے اپڈیٹ کیے گئے تھے. جعلی برتھ سرٹیفکیٹ جمع کروانے پر 6 ریسلرز کو اب, جبکہ باقی 5 کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے. اچھا بائی دا وے, یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ 2 نمبری صرف ادھر نہیں ہوتی, ادھر بھی ہوتی ہے. یہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے. اور میں خود ایک فارمر سپورٹس مین ہونے کے ناطے میں اچھی طرح جانتا ہوں یہاں پہ کیسی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, چلے جاتے جاتے آپ کو یہ کہانی سناتا ہوں. ایک کرکٹ سے تعلق رکھنے والے ایک کوچ تھے, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. میں نام نہیں لوں گا, اچھا نہیں لگتا. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ, میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے تو آپ آئیے میرے گھر تشریف لائیں, میرے گھر پہ برتھ ڈے ہے. تو میں نے کہا جی ضرور. تو میں نے کہا جی بچے کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ 2 سال کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کے لیے گفٹ لے کے جانا تھا, میں نے اس کے مطابق گفٹ لیا, میں چلا گیا. تو میں نے جا کے انہیں گفٹ دیا. تو انہوں نے جب کیک کٹنے لگا تو کیک کے اوپر جو ہے وہ موم بتی نہیں لگی ہوئی تھی, یعنی کینڈلز جو ہوتی ہیں نا. تو میں نے کہا جی اس کے اوپر کینڈلز تو لگائیں, 2 کینڈلز لگائیں, بچہ 2 سال کا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تصویریں کھینچنی ہے نا. میں نے کہا تو تصویروں میں تو آنا چاہیے نا, اچھی بات ہے, کیک کٹ رہا ہے تو تصویریں تو کھینچنی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں ایکچولی کاغذوں کے مطابق یہ بچہ آج پیدا ہوا ہے. میں کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کاغذوں کے مطابق یہ بچہ آج پیدا ہوا ہے, ویسے 2 سال کا. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, میں سمجھا نہیں آپ کی بات. تو ظاہری بات ہے وہ کرکٹ کے کوچ تھے, انہوں نے کل کو اپنے بچے کو کرکٹ کھلانی تھی, تو اس کی عمر انہوں نے 2 سال کم کی ہوئی تھی. تو یہ ایک نارمل روٹین ہے جو ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے. ایون دو میں آپ کو ایک اور بھی اپڈیٹ دے دوں کہ اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, ایج ویریفیکیشن کا بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ماشاء اللہ اسپورٹس ایسوسیشنز جو ہیں اتنی نااہل ہیں کہ زیادہ تر اس طرف جاتی ہی نہیں ہیں, جبکہ یہ سائنٹیفک طریقے سے پتہ لگ سکتا ہے اپروکسیمیٹ ایج کسی کی کیا ہے. یہ 3-3 4-4 سال کے جو ہے نا چھکے نہیں مارے جا سکتے اب, اگر آپ نے سائنٹیفکلی چلنا ہے تو شوکت خانوں کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے, اور وہ میں نے ایک دفعہ کسی کا کروایا بھی تھا. میں نے ایک بچہ تھا, میں نے اس کی ایج کو چیلنج کیا تھا, اور پھر میں نے وہ ٹیسٹ کروایا اور وہ بچہ پکڑا گیا تھا. وہ بچہ اس ٹیسٹ میں پکڑا گیا تھا. ان کی ایج واقعی کاغذوں کے حساب سے انہوں نے تقریباً کوئی 2.5 سال کا چھکا مارا ہوا تھا اس کے اندر, 2.5 سال کا چھکا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.